नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और आज के हमारे ख़ास मौज़ू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है निकाह की अहमियत। अल्लाह ने नाज़रीन हमें खूबसूरत रिश्तों की नेमत से नवाजा है, जिसमें हकीकी रिश्ते हैं, समाजी रिश्ते हैं, और हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, इफ़ादियत है, ज़रूरत है। ये रिश्ते देखा जाए तो हुस्न है हमारी ज़िंदगी का। हज़रात, इन रिश्तों में अगर हम बात करें तो शौहर बीवी का रिश्ता बेहद ख़ास हुआ करता है, बेहद नाजुक हुआ करता है, मोहब्बत से सरशार हुआ करता है। ये रिश्ता जो है बहुत ख़ास है, और इस रिश्ते की बुनियाद अगर शरई बुनियादों पर हो तो ये रिश्ता पायदार हुआ करता है। और अगर कहीं ना कहीं हम कई मरतबा मुतासिर हो जाते हैं दूसरी तहज़ीबों से, ख़ास तौर पर मगरबी तहज़ीब से मुतासिर होकर जब हम रिश्ते करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पायदारी ख़त्म हो जाती है। आज हम इन्हीं बातों पर, इन्हीं चीज़ों पर बात किया करेंगे मौलाना साहब से बहुत गौर के साथ, बहुत तफसील के साथ। एक बात मुझे जहन में आ रही है, एक ज़माना था जबकि बल्कि आज भी कुछ घरों में इस बात पर ख़ास गौर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो रिश्ते किया करते हैं, और बुज़ुर्ग जब रिश्ते करते हैं तो वह ख़ानदान देखते हैं, उनका तालीमी मेयार देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं वो उन बुज़ुर्गों की आंखें देखती हैं। इसके बरक्स अगर हम अपनी मर्ज़ी से रिश्ते चुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसानात भी हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता कि नुकसान ही नुकसान होते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरह की शादियों में नुकसानात भी हमें उठाने पड़ सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी बातों पर मौलाना साहब की रहनुमाई हमें लेनी है। सबसे अहम सवाल मौलाना साहब सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, निकाह की अहमियत क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए, एक लड़का और लड़की को ज़िंदगी का साथ बनाने के लिए शरीयत ने कानून बनाया है जी। कोई लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं तय कर सकते। अगर वो अपनी तजवीज़ रखते हैं, माँ बाप भी किसी के लिए तजवीज़ करते हैं, तो शरीयत के दायरे के रहते हुए वो काम करना होगा। और उसके लिए एक तो निकाह के जो अल्फाज हैं उनकी अहमियत से ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि आलिनुन निकाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह जो है अलानिया होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये समझा जाता है कि मस्जिद के अंदर ही किया जाए। इसलिए कि मस्जिद में किसी को भी आप नहीं बुलाएंगे तो कम से कम जो नमाजी आए हैं वो मौजूद होंगे, वो शरीक हो जाएंगे। हाँ, और वो उसके गवाह होंगे। गवाह की जो अहमियत है, वैसे तो वो 2 गवाह लाजमी होते हैं, लेकिन मजमे में और बहुत सारे गवाह भी होते हैं। किसी वजह से दो गवाह जो बनाए गए थे, कोई हादसा हुआ, वो दोनों नहीं रहे जी, या उम्र रसीदा थे तभी मौत से दुनिया से चले गए, लेकिन मजमे में बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, वो कहेंगे हमारे सामने निकाह हुआ है इनका। तो आलिनुन निकाह जो है वो ज़्यादा अहम चीज़ है। उसके बाद जो निकाह में जो आयतें पढ़ी जाती हैं, जो खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें अल्लाह को याद किया जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम होता है उसके शुरू में, और उसके बाद जो कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाती हैं उसमें कुछ पैगाम है दोनों लड़का और लड़की के लिए, दोनों ख़ानदानों के लिए और समाज के लिए जो उस वक्त में वहाँ शरीक होता है। अच्छा मौलाना साहब, जो खुतबा इस वक्त पढ़ा जाता है, निकाह के वक्त में जो खुतबा पढ़ा जाता है, उसकी अहमियत क्या है और उसका मफ़हूम क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, उसकी अहमियत ये है कि अल्लाह के नाम को बीच में लाना है जी। जो हम रिश्ते बना रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे को उंगली टच करना भी नाजायज था, अब वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल करीब हो जाएंगे और एक दूसरे से बिल्कुल हर तरह से एक जान दो कालब हो जाएंगे। बेशक। ये काम करने के लिए अल्लाह का नाम बीच में लाना जरूरी है। इसलिए खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें अल्लाह की तारीफ होती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम होता है। उसके बाद जो आयतें पढ़ी जाती हैं उसके अंदर एक समाज के लिए पैगाम होता है, उन लड़का और लड़की के लिए भी पैगाम होता है। और इन दोनों के इज्तिमा से जो एक नस्ल आगे चलेगी उसके लिए भी एक पैगाम होता है, और उसमें बशारतें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ए इंसानों, डरो उस परवरदिगार से
جس نے تمہیں وجود بخشا ایک مرد اور ایک عورت سے. جی یہ حضرت آدم اور حوا کا ذکر یہاں اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہیں اسی طرح سے آدم و حوا کے بیٹا اور بیٹی اس وقت مل رہے ہیں اور ان کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. اس وقت میں وہ یاد کریں اللہ کو, اس کے احکام کو, تقوی کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم, اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی پیدا کرنے کی وجہ سے ان کا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر ہے. جی پھر اس میں ارحام کا ذکر کیا گیا ہے, جو رحم کا رشتہ ہے, تعلق ہے, اس کو یاد دلایا گیا ہے. یہ ان آیتوں میں ایک پیغام ہوتا ہے. جی اس کے بعد پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں, جو نامزد گواہ نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی 2 گواہ نامزد ہوتے ہیں. کوئی آدمی کس کو کہیں گے؟ مجمع میں بہت سارے لوگ تھے. اچھا, یوں تو مجمع میں جتنے لوگ ہیں وہ گواہ ہیں, وہ گواہ ہو گئے, لیکن 2 منتخبہ ہیں. لیکن 2 منتخب یوں ضروری ہیں کہ جب ہم تلاش کریں گے کہ کوئی گواہ ہے جی تو اب وہ کہیں گے ہاں وہ تھے تو بہت سارے. اب ان میں سے کوئی کسی وجہ سے تیار نہ ہوا گواہی کے لیے, یہاں پر سائن کرا لیے جاتے ہیں ان کے, ہم گواہ ہیں. کوئی جھگڑا ٹنٹا ہوا, ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں کس چکر میں کیوں پڑوں, عدالت کا معاملہ ہے, بار بار وہاں گواہی کے لیے جانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. لیکن جو رشتہ دار ہیں, جو قریبی لوگ ہیں, ان کا تو دکھ درد ہے, وہ اس میں پڑھیں گے, کریں گے اس کو. تو اس سے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں, باپ کے نام کے ساتھ, ان کا پورا ایڈریس کے ساتھ لکھا جاتا ہے, ان کے دستخط لیے جاتے ہیں. وہ گواہی اس بات کی ہے کہ ان لڑکا لڑکی نے خود بخود کوئی فیصلہ نہیں کر لیا. صحیح صحیح. یہ باقاعدہ ان کا نکاح ہوا ہے, یہ گواہ ہیں, فلاں صاحب نے نکاح پڑھایا تھا, فلاں جگہ نکاح ہوا تھا, اتنا مہر رکھا گیا تھا. مہر بھی ایک طرح سے عورت کی عزت کو, ناموس کو بلند کرنے کے لیے ہے. بے شک جی. کہ وہ جو ہے, اور اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی وجہ سے بگاڑ ہو تو وہ رقم جو اس کو دی جائے گی, اگر شروع میں دے دی گئی تو وہ مالک ہے اس کی, جو چاہے کرے جی. ورنہ بعد میں ایک چھوٹا سا سہارا اس کے لیے ہوگا, کسی وجہ سے تعلقات نہ نبھے اور علیحدہ ہونا پڑا, تو مہر کے نام پر ایک مناسب رقم اس کو دی جاتی ہے. یہ تمام طریقے شریعت نے رکھے ہیں. اس میں تعلقات کا دوام بھی ہے, اور لڑکی کے لیے ایک سہارا بھی ہے, اس کی عزت بھی ہے. اسی وجہ سے لڑکی نہیں چلی جاتی پہلے, لڑکا اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ لے کر اس کو لینے کے لیے آتا ہے. یہ بھی ایک عزت کی بات ہے کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں. بے شک جی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بھاگ کے تھوڑی آ گئی تھی. جی. لڑکی کے اوپر یہ الزام نہیں آ سکتا, بھائی تم لے کے آئے تھے مجھے, 4 آدمیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ لے کے آئے ہو, تم نے شادی کی ہے. تو اس میں تعلقات کے نباہ کی صورت ہوتی ہے. سماجی طور پر کہیں نہ کہیں اس کو قبولیت دی جاتی ہے, اس طرح کے نکاح کو, اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. دونوں جو فریقین ہیں, دونوں کے خاندان والے اس میں شامل ہوتے ہیں, تو اس نکاح میں بھاری بھرکم پن آتا ہے اور اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے. مولانا صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, میں لو میرج کی طرف بھی آؤں گا, جو اپنی پسند سے شادیاں ہم کر لیتے ہیں اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا شادی کی نیت سے لڑکی کو اگر لڑکا دیکھ لیتا ہے تو غلط ہے شرعی اعتبار سے؟ نہ صرف یہ کہ غلط نہیں ہے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دیکھ لیا کرو. جی. ایک ملاقات, تنہائی میں نہیں, ایک ملاقات اس سے ہو جائے, ایک دوسرے کا چہرہ میرا دیکھ لو, 1-2 بات بھی کر لو, خرید وغیرہ پوچھ لو, تعلیم وغیرہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے, یہ بھی پتہ چل جائے کہ لڑکی یا لڑکا جو ہے حقلاتے تو نہیں ہے, بولنے میں کچھ رکاوٹ تو نہیں ہے, کہیں گونگا تو نہیں ہے, صحیح, آنکھ میں کوئی نقص تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انصار کی ایک لڑکی کے بارے میں کسی مہاجر نے پیغام دیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذرا دیکھ لینا, فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا, انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے, یعنی ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو تم شاید پسند کرو نہ کرو, تو اس لیے دیکھ لو. دیکھ لینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ نہیں تھا, یہ تو ذرا سی بونی سی لڑکی ہے, یہ لڑکی جو ہے قداور ہے, لڑکا بہت چھوٹا سا ہے, کیونکہ میں نے تو دیکھا نہیں تھا, پاپا نے امی نے طے کر دیا, میں نے مان لیا. تو دیکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ہماری. اس نیت سے اگر ہم ملتے ہیں, بات کرتے ہیں تو مناسب ہے, اتنی حد تک کوئی حرج نہیں ہے, اجازت ہے دل میں, لیکن یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے شادی کرنے کی نیت سے اس سے ملنا ہے. بالکل ایسا نہیں, کسی بھی چلتی ہوئی لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں, چک رہے ہیں, اور کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے شادی کرنی پڑ جائے, اس لیے دیکھ رہا ہوں, یہ تو کوئی جواز نہ ہوا. آج کل تو زمانہ یہ ہے کہ آپ جو ہے
लड़का लड़की एक दूसरे से न सिर्फ बात करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं और उसको नाम ये दिया जाता है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये शरई तौर पर कैसा है? देखिए, समझने की कोशिश हद तक भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक तो तन्हाई का मौका न दिया जाए, ज्यादा घुलने मिलने का मौका न दिया जाए, एक दूसरे को टच बिल्कुल न करें, हंसी दिल लगी की बातें न करें जी, ये नहीं बेतकल्लुफी बनाने की कोशिश न की जाए। सही। होता यह है आजकल जो हम देख रहे हैं, बाज बच्चे और बच्चियां, ये उम्र जो है नातजुर्बेकारी की जिंदगी है, जज्बात भरपूर हैं, बेशक तजर्बा है नहीं जी, नफे नुकसान का पता नहीं है, जज्बात का हैजान इतना है कि इनको इनके जज्बात को सबको धकेल के लिए जा रहा है, पता है नहीं। सही। नतीजा ये होता है, लड़का जो है, ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं कि लड़का किसी पड़ोस की किसी रिश्तेदार की गाड़ी लेकर, कार लेकर जी, और वो उसमें उसे लड़की को घुमा रहा है, शानदार होटलों में नाश्ते करा रहा है। लड़की ने समझ लिया कि बहुत शानदार है, दौलतमंद भी है लड़का, कार भी है इसके पास, घर भी दिखा दिया। और ऐसा भी देखने में आया है कि किसी भी दोस्त की दुकान पर ले जाके उसने उस दोस्त से कह दिया कि मैं जरा किसी को लेके आऊंगा, और उनके रिश्तेदारों को भी ले जाके दिखा दिया ये मेरी दुकान है, ठिए पे जाके खुद ही बैठ गया। बाद में मालूम हुआ कि तो दोस्त की दुकान थी, कार किसी रिश्तेदार की थी, पैसा वैसा कुछ है नहीं, कमाता है नहीं, निखट्टू है, ये तो दिखावा है, धोखा है। तो ये सारी चीजें माँ बाप अगर देखभाल के करेंगे तो वो इन सब चीजों के चकमों में नहीं आते हैं। जिंदगी का एक तजर्बा होता है। अकबर इलाहाबादी का मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। उन्होंने कहा है कि ये डिग्रियां, तजर्बा और जिंदगी का तजर्बा जो है वो भी एक हकीकत है जी। ये तुम्हें ये डिग्रियां बूढ़ों के हासिल कर नहीं सकती। बहुत आला डिग्री तुमने हासिल कर ली, PhD कर लिया, तालीम के लिहाज से तुम बहुत ऊंचे हो गए, लेकिन बड़े मियाँ के जो सफेद बाल हुए हैं, जो तजुर्बा है, वक्त के साथ तजुर्बा है, वो समझते हैं। इन्होंने जो मालूमात की तो पता चला कि इसका बाप शराबी था, वो कुछ करता नहीं था, इसकी माँ मेहनत मजदूरी करके और अपना जिंदगी गुजारती थी, और ये लड़का जो है ये भी गलत सोबतों में पड़ गया है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, कमाता कुछ नहीं है। अब पता चला कि वो शक्ल सूरत का बहुत अच्छा है। लड़की इस वक्त और लड़का भी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कदो कामत देखते हैं, जचाव है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, अमीर है या नहीं ये भी देखते हैं, लेकिन कमाता क्या है, आदतें क्या हैं, खानदान कैसा है। सारे ही लोग खुदा न खास्ता अगर करप्ट हैं, बेईमान हैं, जुआरी शराबी हैं, तो लड़का कैसे ठीक होगा? वही मौलाना साहब मैंने पहले अर्ज किया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनकी निगाहें दूर तक देखा करती हैं, उसका ख़ानदान देखती हैं, उसकी तालीम देखती हैं, उसके आदात देखती हैं, किसी ऐब में तो नहीं पड़ा हुआ है, शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। लेकिन हमारी जो जज्बाती निगाहें होती हैं वो फटाफट फैसला कर लिया करती हैं और कई मरतबा उसके जो है नताइज अच्छे नहीं होते हैं। मौलाना साहब, लव मैरिज को इस्लाम किस नज़र से देखता है? देखिए, लव मैरिज जो है उसके लिए एक बात मुझे याद आती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक नौजवान आया और ये रिवायत जामे सगीर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने नकल की है। वो कहते हैं कि वो लड़का आया और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दीजिए, फलां कबीले की एक लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, उसकी तायद होती है इससे। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि रिश्ते जो हैं आसमानों में तय होते हैं, जोड़ी जो बली जाती हैं आसमानों में जाती हैं। यहाँ दुनिया में बज़ाहिर नजर आता है लेकिन तय हो चुका है वहाँ। बहुत तफसीली मौजू है मौलाना साहब। इसमें वो बात में जो हदीस सुना रहा था वो पूरी कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उसने ये दरखास्त की कि ये दुआ फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर दुआ करूं और जिब्राईल और इसराफील और मीकाईल ये सब उसके लिए आमीन कहें, तब भी तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ अल्लाह ताला ने पहले से तय कर रखी है। बेशक बेशक। इसलिए हम गौर फिक्र तो जरूर करेंगे, माँ बाप को भी देखना होगा और बच्चों को भी दिखाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि बच्चों को दिखा लिया करो, उनका मशवरा भी ले लिया करो। और ये बात भी मैं बता दूं कि मशवरा लेने का वक्त नहीं, वो नहीं होता जब बारात आ गई है और सब लोग खाना वाना खा चुके हैं या खा रहे हैं और उस वक्त में निकाह हो रहा है। अब आदमी जा रहा है उनसे कि तुम्हारी शादी वहाँ हो रही है, तुम्हारा ख्याल क्या है। बिल्कुल, ये भी इस्लाम पहले से देखना चाहिए। जी, इस्लाम ने इस बात की साफ इजाज़त दी है कि अगर जिसके साथ रिश्ता हो रहा है तो दोनों फरीक़ैन को एक दूसरे को देखने का, उनसे हल्की फुल्की इस नियत से बात करने की इजाज़त है। और सब कल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। 2 कॉलर मुंतज़िर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। खुर्शीद जहाँ साहिबा हैं हमारी पहली कॉलर, और उसके बाद रूही साहिबा से हम बात करेंगे। खुर्शीद जहाँ साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या सवाल है आपका।
ہماری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے, ہمارے بیٹے کا کاروبار نہیں صحیح چل رہا ہے, سروس نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. بہن روحی سے اور ہم بات کر لیں. جی روحی صاحبہ فرمائیں, آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے, جی سلام سے آواز نہیں آ رہی کہ ایک ہفتہ ہو گیا, ہم کو یہ سوال پوچھنا تھا. کہیں نہ کہیں بہن آپ کے ٹی وی سیٹ میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی, میکینک کو دکھا لیں. یہاں سے ہم نہیں بتا پائیں گے اس سے زیادہ, بس یہ ہے کہ میکینک کو آپ دکھا لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں, سالار صاحب ہیں اور ساتھ میں نسیمہ بہن ہیں. سالار صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دی. سالار صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار صاحب فرمائیں. ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ہم ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پانی کی قلت نہیں کے برابر ہے, پھر بھی ہم اتنا پانی واپرتے سر کہ جتنا ہمیں 10% پانی میں ہم اپنا کام کر سکتے ہیں, پورا ٹوٹل 100% پانی استعمال کرتے ہیں. کیا ہمیں ہمارے نبی نے یہی سکھایا کہ ہم کتنا پانی واپرے اور کتنا کم واپرے؟ بالکل, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. بہن نسیمہ سے ہم بات کریں گے. نسیمہ صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, خیر مقدم آپ کا. ہاں جی, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جیسے جی ہم نے شروع میں پوچھا تھا رشتے کے لیے بھی, یہ کر کے عمال کر کے رشتہ بھی ہو گیا, جس گائی بھی کر دی, ویسے پھر استخارے میں بھی وہ ملی تھی, جیسے کہ استخارے میں راضی مل گئی تھی, تو پھر اس میں بھی کبھی کوئی کمی آ سکتی ہے رشتے میں بھی, جیسے جی مولانا صاحب. یعنی دعا پڑھی, رشتہ آ گیا, اب رشتے کے لیے استخارہ کیا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ جو آئے گا وہ لازماً ٹھیک ہی ہوگا. استخارہ تو پھر بھی کرنا چاہیے. اگر استخارے میں اس کو صحیح بتایا جائے بہت اچھا ہے, اور اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے تو کہیں اور بھی دیکھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو رشتہ آیا ہے وہ اس کو لازماً آپ کو کرنا ہی ہے. لیکن اگر رشتے ہو بھی گئے ہیں تو اس کو استوار بنانے کے لیے کیا کوشش؟ دیکھیں, اگر رشتہ ہو گیا ہے تو اب استخارے کا وقت نہیں ہے. جی, استخارہ رشتہ طے کرنے سے پہلے ہونا چاہیے. اگر آپ نے طے کر لیا ہے تو سب اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھا دیجئے اور اللہ سے خیر کی دعا کیجئے, اور اپنی حد تک بھی کوشش کیجئے کہ ہم نبھائیں گے. بالکل نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. سالار صاحب کا سوال جو ہے پانی کی بربادی کے تعلق سے. دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت وضو کر رہے تھے اور پانی کچھ زیادہ بہا رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ما ھذا الصرف یا سعد, یہ کیا فضول خرچی ہے سعد. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کار خیر میں جتنا بھی خرچ ہو پانی تو اچھا ہے. انہوں نے پوچھا, افی الوضوء اسراف, کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ, چاہے تم چلتی ہوئے نہر پہ بیٹھے ہو تب بھی بقدر ضرورت ہی پانی استعمال کرو. اس لیے کہ بہت پانی ہے خوب استعمال کرو, خوب ضائع کرو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ بات ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ملک میں پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن آپ کے ہاں نہیں ہوگی. ملک کے بہت سے حصوں میں پانی کی کمی بھی ہے. پچھلے دنوں دکھایا گیا تھا کس طرح سے کنویں میں اتر کے لوگ پانی لے رہے تھے. تو اس لیے جس کو خدا پاک نے پانی کی فراوانی دی ہے اس کو بھی کفایت سے خرچ کرنا چاہیے, اور جس کو کمی ہے وہ تو بہرحال خود ہی کفایت کرے گا. اور دیکھیے, پانی کے ذخائر پوری دنیا میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. احتیاط سے اگر ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں آنے والی جو پیڑھیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہوں گی. بہرحال نسیمہ صاحبہ کا سوال ہو گیا ہے. خورشید جہاں صاحبہ کے 2 سوال ہیں ہمارے پاس. پہلا تو یہ کہ طبیعت خراب رہتی ہے. دیکھیے, طبیعت خراب رہنے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے رجوع کرو. میں کہتا ہوں ڈاکٹروں سے پہلے کھانے پینے پہ کنٹرول کرو. یہ سب سے پہلی احتیاط جو ہے, یعنی بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ کھانے پینے پہ کنٹرول کیا جائے. کیا چیز کھانی چاہیے, کیا نہیں کھانی چاہیے, مناسب وقفے کیا ہوں, کتنا کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں. حدیث شریف میں جو تعلیم دی گئی ہے اگر اس کو ہم رعایت رکھیں تو بیماری کی نوبت ہی نہ آئے. خوب بھوک لگنے پر کھائیں اور تھوڑی سی بھوک روک کر کھانا چھوڑ دیں. اس پہ عمل کریں. دوسرے کے سونے سے کچھ دیر پہلے فارغ ہو جائیں. پانی کس وقت میں پیا جائے نہ پیا جائے, ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے. ڈاکٹروں کو بھی دکھا سکتے ہیں, اور بہت ساری دعائیں جو ہم بتاتے رہتے ہیں, سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, فلق ناس ہے, یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آئیے اقبال صاحب کا سوال جانتے ہیں. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا, اقبال صاحب سوال پوچھیں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحب فرمائیں. جی ایکچولی میں اتنا خوش ہوں نا کہ میرا سوال بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آج یہ میرا سوال نہیں صاحب, یہ تھوڑی سی شکایت ہے. فرمائیں. آج ہم جب بھی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجدوں میں جو تجربے کار لوگ بھی ہیں تو اذان کے وقت باتیں ان کی مکمل شروع رہتی ہے, جبکہ انہیں بتانا ہے کہ نئے نوجوانوں کو بھی کہ آپ یہ اذان کے وقت تھوڑا مطلب بالکل مسجد کے اپنے آداب ہوا کرتے ہیں, کس طریقے سے وہاں پر رہنا چاہیے. مولانا صاحب سے رہنمائی ہم لیں گے, آپ کی بات ہم سمجھ گئے ہیں, لیکن شہزاد صاحب کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں. ہماری فون لائن پر ہیں اس وقت. فرمائیں شہزاد صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم 10th کلاس میں ہیں اور ہمارا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے. اس وقت تو آپ کے بورڈ کے امتحان چل رہے ہوں گے, ہونے والے ہوں گے شروع. جی ابھی 1 ماہ سے ہیں, ہمارا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے. اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ محمد شہزان کے معنی بتا دیں. عمر شہزان. جی, اور تیسرا سوال ہے کہ سید کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے کیا. جی مولانا صاحب, یہ تیسرے سوال سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی, جی وہ ایک احترام کی بات ہے. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان سے کسی مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے. جی باقی جو چیزیں سماجی طور پر دیکھی جاتی ہیں وہ دیکھنا اپنی جگہ ہے, لیکن سید کی لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی ہے. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی جو ان کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا نہ تو ہم تم لوگوں کی امامت کریں گے, عربوں سے کہا تھا, وہ سلمان فارسی تو ایران کے تھے. انہوں نے کہا تھا نہ تو ہم تمہاری امامت کریں گے اور نہ تمہاری لڑکیوں سے ہم شادی کریں گے, اس لیے کہ ہمیں دین و اسلام تم لوگوں کے ذریعے ملا ہے, اس لیے ہم تمہاری امامت بھی نہیں کریں گے, تمہاری لڑکیوں سے شادی بھی نہیں کریں گے. یہ ایک احترام کی بات تھی, لیکن کوئی آدمی اگر کرے تو شرعن کوئی قباحت نہیں, اس کی رکاوٹ نہیں ہے. شہزان کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. فیضان, شہزان لگا ہمارے کانوں میں. شہزان تو کوئی بامانہ لفظ جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں ہے. محمد فیضان اگر ہے تو فیضان کا مطلب دوسروں کو فائدہ پہنچانا, یہ اچھا نام ہے. اچھا, ان کا تیسرا سوال جو ہے پڑھائی میں من نہیں لگتا. دیکھیے پڑھائی میں من نہ لگنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ آرام کے وقت میں پورا آرام نہیں کرتے, رات کے وقت میں پوری نیند لے لے آدمی تو صبح اٹھ کے تازہ دم حشاش بشاش ہوتا ہے, پڑھنے میں دل لگتا ہے. پھر بھی نہ لگے تو وضو کر کے نماز پڑھ سکے تو نماز, کوئی نفل نماز پڑھ لیجئے, ورنہ صرف وضو کرنے سے بھی ایک تازگی آتی ہے. وضو کر کے اور قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, 4 مختصر سی آیتیں ہیں, یہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یاد کرنے کی بیٹھنے کی کوشش کیجئے. من نہ لگے تب بھی زبردستی بیٹھیے, پڑھیے, کچھ دیر کے بعد من لگنے لگتا ہے. بالکل جی لگ جائے گا. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کریں تو نماز میں آپ کو بریک بھی مل جاتا ہے, تازگی بھی آ جاتی ہے. وضو کرتے ہیں تو چہرہ ہاتھ سب دھل جاتے ہیں, ایک طرح کی تازگی آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جب دل کے ساتھ بیٹھیں گے تو پڑھائی بھی جی لگے گا. بہرحال 2 کالر ہیں ہماری فون لائن پر, رفیہ صاحبہ ہیں اور عبدالصمد صاحب ہیں ہماری فون لائن پر. رفیہ صاحبہ آپ فرمائیں کیا سوال ہے. رفیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رفیہ صاحبہ فرمائیں. یہ ہمارے بچے کی ہے نا طبیعت خراب ہے 1 مہینے سے, اور اس کو ہے نا تو یہ سب پھوڑا بھی ہو گیا. جی, وہ پھوٹ بھی نہیں رہا ہے تو کچھ ہی نہیں ہو رہا نا. تو ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ہاں ڈاکٹر کو بھی دکھایا اور پھوٹ بھی نہیں رہا ہے. وہ کتنی عمر ہے بچے کی؟ 14 سال کا ہے. وہ اس کی ہائٹ بھی بہت کم ہے ایک دم. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. عبدالصمد صاحب کا سوال اور جان لیں. فرمائیں صمد صاحب کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرے کو یہ پوچھنا تھا, میرے جو شریک حیات ہے جی, وہ 10-15 دن سے ایک جو کانچ کا سرکہ جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کانچ کا جو فوکس ہوتا ہے نا, سرکہ جو دھوپ سے مطلب آتا ہے, تو وہ کیا ہے کہ کسی عالم سے ہم نے معلوم کرا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ کسی مطلب جنات کا کسی کا چھایا ہے. یہ مولانا صاحب بات کا مفہوم آپ تک پہنچ رہا ہے؟ نہیں, وہ کیا ساتھ گھوم رہا ہے وہ سمجھ نہیں آیا. وہ کانچ کا وہ سمجھ ہمارے بھی نہیں آیا کہ کس بات کی بات کرے, لیکن جنات. دوسرا سوال ہے جی,
جی میرے جیسے میں سوتا ہوں نا نیند میں تو جیسے کالا کتا جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے میرے کو کھانے کو دوڑ رہا ہے. کالا کتا یہ خواب میں آتا ہے؟ جی ہاں کالا کتا خواب میں آتا ہے جی ہاں, اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے کو کھانے کو دوڑ رہا ہے. کھانے کو دوڑ رہا ہے. لیکن پہلے سوال میں آپ یہ صفائی کے ساتھ بتا دیں کہ کانچ کس کانچ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جیسے اپن کانچ میں کسی کے اوپر دھوپ سے چھڑکا مارتے نا جی جی فوکس, جیسے اپن کانچ ہے میرے ہاتھ میں اور میں لائٹ سے کسی کے اوپر فوکس مارنا چاہ رہا ہوں. اچھا فوکس. جی یہ خواب میں دیکھتی ہیں فوکس یہ حقیقت میں بتا رہے ہیں. کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے تو کسی نے بتایا کہ کسی جنات کا سایہ ہے یہ. ان کے کہنے کا مفہوم یہ ہے مولانا صاحب کہ جہاں جہاں ان کی اہلیہ جاتی ہیں ایک روشنی سی اس کا پیچھا کرتی ہے. دیکھیے ان دونوں کے بارے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ ان کے اوپر اوپری اثرات ہیں, یا جیسا کہ کسی نے بتایا ہے سحر سفلی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ان کو چاہیے کہ بہت پابندی سے ایک تو نماز پناہ پڑھیں, کم از کم ایک ہفتے تک 2 رکعت روزانہ پڑھیں سورہ فلق سورہ ناس کے ساتھ, اور دوسرے کے آیت الکرسی اور سورہ فلق صبح شام بغیر نماز کے بھی پڑھا کریں, اور سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں کم از کم 3 دن. اور یہ چیزیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی. سوتے وقت خاص طور پر آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں آدمیوں کے اوپر ایسا کچھ شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. خورشید جہاں صاحبہ کا ایک سوال ہے, بیٹے کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے. دیکھیے نوکری کے لیے ایک تو کوشش کو دیکھیے کہ صحیح طور پر کوشش کر رہے ہیں یا کوشش میں کوئی جھول ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو راستہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا. جن افسران سے ہمیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں, طریقہ صحیح اختیار نہیں کر رہے ہیں. طریقہ صحیح اختیار کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے, اور سورہ واقعہ رات کو پڑھا کریں. وہ بچہ بھی پڑھے شام کو, اور ان کی والدہ بھی پڑھیں, اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی, ہم بھی دعا کریں گے. آئیے ترنم صاحبہ سے بات کرتے ہیں, ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. فرمائیں ترنم صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام بہن. میرا 2 سوال ہے. ایک تو میرا خواب ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جیسے دلہن بنی بھی ہوں اور کہیں جیسے شادی میں گئے, کھانا وانا کھایا ہے, اور پھر کھانا کھا کے ہم پڑوس میں چلے گئے, ہمارے ساتھ میں 4-5 عورتیں اور تو بیٹھے ہیں. تو پھر وہاں پہ جو عورتیں ہیں تو وہ جو ہے پیسے دینے لگی ہیں منہ دکھائی کے. تو ہم نے کہا ہم جو ہے وہ نئی والی دلہن نہیں ہے. تو پھر انہوں نے پیسے واپس لے لیے. پھر ایسی لہنگا کو پہنے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد جب میں نے منہ سے ایک دم سے کیلے جیسی اسٹیپلر کی پنیں ہوتی ہیں وہ نکل رہی ہیں, وہ دیکھا ہے ہم نے. اور راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں لوہے کی جی لیٹرین جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے, اور کتے جو ہیں پیچھے سے میرے جھپٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن, یہ خواب آ گیا ہے اور مولانا صاحب سے اس کی تعبیر جانتے ہیں. بہن اس خواب کے اندر دونوں چیزیں ہیں, آپ دلہن بنی ہوئی ہیں اور لوگ منہ دکھائی کے پیسے دے رہے ہیں, یہ تو اچھی علامت ہے. لیکن کتے جھپٹ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. آپ اس کے لیے نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے, اور کچھ صدقہ ضرور دے دیجئے جو آپ کی گنجائش میں ہو. کم سے کم 200-250 روپے ضرور دے دیجئے کسی بہت غریب آدمی کو, بالکل چپ چاپ خاموشی سے. آئیے ندیم صاحب سے بات کرتے ہیں, ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. بتائیں ندیم صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ندیم صاحب خیر مقدم, آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھے جی, ایک تو مطلب خواب کے اندر نیا کپڑا دیکھنا کیسا ہے, اور میرے دو بیٹی ہیں, ایک بیٹا ہے, مجھے ان کے نام کے معنی جاننے ہیں. پوچھیں. جی ایک کا نام تو محمد شان ہے, اس کے معنی جاننے تھے, اور ایک کا نام ہے شفا, اور ایک کا نام ہے رمشا. ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہے مولانا صاحب, ان سے بات کر لیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے. شمی بیگم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں بہن کیا سوال ہے؟ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا سوال ہے تہجد کی نماز کے تعلق سے؟ تہجد کی نماز جو پڑھتی ہوں, جیسے بائی چانس اس کو یہ قل هو اللہ خالی پڑھتی ہوں میں 12 رکعت میں 12 بار پھر گھٹاتی جاتی ہوں, ایسے صحیح ہے یا غلط؟ اور دوسرا میرا ایک خواب ہے کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں دودھ پی رہی ہوں. دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے. مولانا صاحب کس طرح اشارہ ہے اس خواب کا؟ دودھ پینا خواب میں بہت اچھا ہے. اور یہ جو تہجد کی بات انہوں نے پوچھی ہے, اس میں یہ ضروری نہیں ہے یہ طریقہ, لیکن بعض قدیم بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ 12 مرتبہ, دوسری رکعت میں 11 مرتبہ, پھر نیت باندھیں گے تو پہلی رکعت میں 10, پھر 9, پھر 7, اس گھٹاتے چلے جاتے ہیں.
کبھی اس کے الٹ کرتے ہیں، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں 2 بار، پھر نیت باندھیں گے اور پھر 3 بار، اس طرح سے گھٹاتے ہوئے بڑھاتے آتے ہیں یا گھڑاتے آتے ہیں. صحیح ہے، اس طرح سے بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لازمی طریقہ نہیں ہے، بغیر اس کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. چلیے، امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. ندیم صاحب کا سوال ہے، کپڑا دیکھا ہے انہوں نے خواب میں، کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، تمام ناظرین کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کہنا طریقہ نہیں ہے خواب بیان کرنے کا کہ کپڑا دیکھا ہے. جی، کپڑا کس طرح دیکھا ہے؟ آپ کسی کو دے رہے ہیں یا آپ کو کوئی دے رہا ہے یا آپ نے پہنا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کپڑا دیکھا تو سوال پورا نہیں ہوا. جی جی جی، تو اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے. ہم کچھ بول نہیں سکتے، معنی تو کچھ ہوں گے، لیکن خواب کو اس طرح بیان کرنا چاہیے. ویسے جیسے مثال کے طور پر پانی کا گلاس دیکھا ہے، اب وہ ٹوٹ گیا ہے یا ہمیں کسی نے دیا ہے یا ہم کسی کو دے رہے ہیں، اس طرح سے بیان کرنا چاہیے. چلیے، امید ہے ندیم صاحب آئندہ جب فون کریں گے تو اپنے خواب مکمل طور پر ہم تک پہنچائیں گے. بہن شگفتہ ہماری فون لائن پر ہے اپنے سوال کے ساتھ. جی، السلام علیکم، میں شگوفہ بول رہی ہوں. شگوفہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. فرمائیں شگوفہ، کیا سوال ہے؟ جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو عورتیں برقع نہیں اوڑھتی ہیں تو کیا وہ گناہگار ہو رہی ہیں؟ اور جو جن عورتوں کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ نوکری کرتی ہیں تو کیا وہ بھی گناہگار ہیں؟ جن کے گھر میں مطلب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، تو اگر وہ نوکری کرتی ہیں تو وہ گناہگار بن رہی ہیں، بنا برقعے کے باہر جا رہی ہیں. اور جی، گھر میں کل چوری ہو گئی ہے، تھوڑی مطلب زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ مطلب کیا کرنا چاہیے، کچھ صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے یا؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. جاوید صاحب سے اور بات کریں گے، ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. فرمائیں جاوید صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. غالباً جاوید صاحب نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شگوفہ بہن کے سوالات کی طرف آئیں، ندیم صاحب نے 2-3 ناموں کے معنی جاننے چاہے ہیں، محمد شان اور رمشا اور شفا. شفا کے معنی تو بیماری سے نجات پانا، وہ صاف ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے وہ. جی. اور رمشا ہم نہیں کہہ سکتے کیا لفظ ہے یہ. اور محمد شان کا مطلب شان کی اچھی حیثیت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو بھی لفظ آئے گا جی وہ اچھے معنی ہو جاتے ہیں اس کے. بہرحال رمشا کے معنی بھی ان کو دیکھ لینے چاہیے لغت وغیرہ میں. اچھا، ایک سوال ہمارے پاس اقبال صاحب کا ہے، مساجد میں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، سوال اہم ہے، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، مسجدوں میں یہ تو اذان کی بات کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اذان ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، اقامت ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، جماعت چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، مسجد کے اندر باتیں کرنا ہی غلط ہے. مسجد کا احترام ضروری ہے، اور دنیا کی بات کرنا مسجد کے اندر یہ ناجائز ہے. اور جو جائز باتیں بھی کی جائیں تو ہلکی آواز میں کی جائیں. اور نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اس وقت میں تو بولنا ہی غلط ہے. بالکل، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. 2 کالر اور موجود ہیں ہماری فون لائن پر اپنے اپنے سوالات کے ساتھ. شائنہ صاحبہ ہیں اور انجم ہیں ہماری فون لائن پر. شائنہ صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی، ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں شائنہ صاحبہ. آج میں نے خواب دیکھا تھا صبح 4:15 بجے. ٹھیک ہے. میں بہت پریشان ہوں اور راستے سے جا رہی ہوں تو مجھے بہت سے لوگ دکھے ہیں اور وہ یہ سب بول رہے ہیں کہ نہیں، آج یہاں اپنے پیارے حبیب موجود ہیں اور آپ وہاں پہ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا. میں بھی اس کمرے میں گئی ہوں تو میرے پیارے آقا بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آزو بازو 2 بزرگوار بیٹھے. اور میں جب کمرے میں گئی ہوں درود شریف پڑھتے ہوئے گئی ہوں اور میرے منہ پر سدا الحمدللہ درود شریف رہتا ہی. ماشاءاللہ. جب میں گئی ہوں تو وہاں پر اتنی تابناکی تھی کہ میں مطلب آپ کا دیدار نہیں کر پائی، لیکن یہ کہ سفید چوغا موجود تھا آپ کے جسم مبارک پر. اور دائیں بائیں جو بزرگوار تھے ان میں سے ایک نے ایک چھڑی لی اور کچھ فرمایا نہیں، کچھ نہیں، صرف مجھے وہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اور جیسے ہی انہوں نے مارنا شروع کیا، میرے حلق سے یا میرے جسم سے جتنی مطلب ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ساری گندگیاں وہ باہر نکل رہی. اور باقاعدہ میں نیند میں جیسے وومیٹنگ کرتے ہیں ویسا میں محسوس کر رہی تھی. اور جب 2 منٹ کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میرے بدن سے مطلب بالکل ایک دم ہلکا ہو گیا ہے، ایک دم فریشنس آ گئی ہے مجھے. بہت بہت اور پھر میری درود پڑھتے ہوئے پھر سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن مجھے اتنا اندر سے. بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے اور بہت غور سے مولانا صاحب نے سنا ہے. مولانا صاحب، انجم صاحب سے اور بات کر لیتے ہیں. سلمہ صاحبہ ہیں، ان کا سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں. فرمائیں سلمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟
میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میرا جو ہے سوال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں, درد رہتا ہے میرے پورے شریر میں, اور تب کوئی بھی دوا جو ہے فائدہ نہیں کر رہی ہے, نس بلاک ہے میری ریڑھ کی. اور دوسرا سوال ہے. جی, یہ سوال ہم تک پہنچا ہے, ہمارا صاحب بہت بیمار رہتی ہیں. جی دیکھیے, بیماری کے لیے کھانے پینے کی احتیاط ضروری ہے, اور دوا دارو جو بتائی جائے وہ کیجیے, اور آرام کا خیال رکھیے, اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کو مستقل معمول بنا لیجیے. سورہ فاتحہ صبح بھی اور شام بھی 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں. صاحب, شائنہ صاحبہ کا بہت تفصیل سے خواب ہمارے پاس پہنچا, کس طرف اشارہ ہے؟ بیٹے, اس خواب میں دونوں باتیں بتائی جا رہی ہیں. آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ہمیشہ درود شریف پڑھتی رہتی ہے, تو اچھی بات ہے, لیکن درود شریف پڑھنے کے مبارک معمول کے ساتھ ساتھ کچھ بے احتیاطیاں بھی آپ سے ہو رہی ہیں. اسی کی وجہ سے انہوں نے چھڑی سے تمہاری پٹائی کی ہے, اور اس کی پٹائی کے نتیجے میں تمہارے اندر سے کچھ گندگی نکل رہی ہیں. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھا کیجئے, اور استغفار پڑھا کیجئے. درود شریف بھی پڑھیے, یہ نورانیت حاصل کرنے کے لیے. استغفار پڑھیے گناہوں کو دور کرنے کے لیے. صاحب, شگوفہ صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ برقع نہ پہننے والی خاتون کیسی ہے؟ دیکھیے, برقع اگر پہنے تو بہت اچھا ہے, وہ مکمل حجاب ہوتا ہے. جی, لیکن کوئی خاتون اگر برقع تو نہیں پہنتی, لیکن چادر اس طرح سے اوڑھتی ہے کہ جسم کے کہیں کے کوئی ابھار اور اس کے جسم کا کوئی حصہ اس اوپر سے جھلکتا نہیں, محسوس نہیں ہوتا, تو وہ بھی اس کا پردہ کافی ہو جاتا ہے. بال پورے ڈھک جانے چاہیے, اور اچھا یہ ہے کہ چہرہ بھی سوائے آنکھوں کے ہر چیز ڈھک جائے, اور جسم کے ابھار بھی سامنے کے پیچھے کے کولے وغیرہ یہ ظاہر نہ ہو, تو اتنا بھی کافی ہے. برقعے میں چونکہ یہ چادر جو ہے کھلتی رہتی ہے, جی, جسم کو ڈھکنا مقصد ہے. ہاں, تو مقصد جو ہے جسم کا ڈھکنا ہے, کہ جسم جو ہے ستر بھی ہو اور جسم کے ابھار بھی نمایاں نہ ہو, تو اتنے سے کام چل جاتا ہے. ان کا دوسرا سوال چوری کا ہے. چوری ہو گئی ہے تو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, چوری جو ہوئی ہے اس کے لیے اگر آپ خود اپنا احتساب کریں تو یہ جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری آمدنی میں کوئی جھول تو نہیں ہے, کوئی کمی تو نہیں ہے, زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے, صدقہ فطر وغیرہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں کچھ کمی تو نہیں رہ جاتی ہے. یہ سب دیکھ لیجئے, اور وہ چیزیں اللہ کو منظور ہوا تو مل جائیں گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 آپ پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس آیت کو بار بار پڑھیے. سورت ہے 3 آیت ہے 9. اچھا, آخری سوال ہے شگوفہ صاحبہ کا. بازار مطلب نوکری کرنا کیسا ہے خاتون کا بے ضرورت انہوں نے جوڑا ہے؟ دیکھیے, نوکری اگر ضرورت ہے آپ کو تو ضرورت ہے, مجبوری ہے, لیکن آپ کا کام چل رہا ہے, آپ کی گزارا ہو رہا ہے, گھر میں کوئی مجبوری نہیں ہے, تو اچھا یہ ہے کہ آپ نوکری نہ کریں, گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. ہم نے تو تجربہ یہ کیا ہے کہ عورت اگر گھر کی ساری ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سنبھالے, بچوں کو پوری طرح سنبھالے, صفائی ستھرائی گھر کی نگرانی کرے, تو اس کو موقع زیادہ ملتا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی کل پھر نکاح کے موضوع پر یعنی شادی کے موضوع پر کچھ اور بڑی اچھی باتیں ہم کرنے والے ہیں. ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل پھر ہمارے ساتھ جڑیے گا راہ نجات میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین, کل ہونے والی ملاقات کی کوشش کے ساتھ میں آپ کا میزبان اطہر آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں. لیکن اجازت دیں اطہر کو, اور آپ دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.